बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिलाखिर इमरान खान की ज़बरदस्त आसाबी जंग और जद्दोजहद के नतीजे में बिलाखिर वो दिन आ गया। चश्मे फलक ने वो मंजर देख लिया कि इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा खुद चल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंच गया। इमरान खान से माफ़ी किसने मांगी और उसके बाद फिर पाक फौज जिंदाबाद के नारे कहां से लगाए गए, कौन से 3 शहरों में बड़ी तादाद में अवाम इमरान खान के लिए सड़कों पर निकल आए, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मकाम रखा गया पेशावर, और इस वक्त हमारे पास जो जराए से खबर है आपके लिए वो ये है कि बैरिस्टर गोहर के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान है, और जराए का दावा है रात के इस पहर के उनके मुकाबले में अभी तक किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। मामलात की तफसील आप तक रखने से पहले एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहते हैं ताकि चीज़ों को हम बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंचा। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है खत, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मांग ली है जनाब सिक्योरिटी, और आईजी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी से सिक्योरिटी मांगी है क्योंकि इलेक्शन जनाब होने जा रहे हैं पेशावर में, और 23 नवंबर का फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके तनाजर में 2 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रही है, यानी कि आज। और पीटीआई का जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है, आज 2 दिसंबर को उसने जो पोलिंग का दिन है वो जनाब मुकर्रर किया है। पेशावर का इंतखाब किया गया था, इसलिए आईजी केपीके और चीफ सेक्रेटरी को सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी करने का कहा है नियाजुल्लाह नियाजी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन करा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ताकि एक पुरअमन माहौल के अंदर ये इलेक्शन हो सके। आपकी भी इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। राब्ता ऐप के ऊपर ये पोलिंग जो है वो हो रही है, रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले खुद को, उसके बाद ये वोट होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे अमल के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और दूसरी जानब केपी पुलिस ने आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने का ऐलान भी कर दिया है। एसएसपी ऑपरेशन तमाम तर मामलात की खुद निगरानी करेंगे, और पीटीआई के चीफ इलेक्शन की दरख्वास्त के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी केपी के और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी के लिए वाज़िया तौर पर जो हदायत थी वो जनाब कर दी थी उन्होंने जारी। अच्छा, अब आपको मैं लेकर जाऊंगा पहले उस प्रोपेगेंडे की तरफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जा रहा था, और ख़ास तौर पर खुद साख्ता तर्जमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जमान अंसार अब्बासी साहब की जानिब से। पहले ये क्योंकि ख़बर तो देते हैं लेकिन उस खबर के अंदर होता है एजेंडा, जहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और किन के कहने पर बताने की आपको ज़रूरत नहीं। पहले 28 नवंबर को इनके एक खबर का इक़्तिबास हम आपके सामने रखते हैं। समझना आपका अज़हद इसको ज़रूरी है, बल्कि इसके और आपने कमेंट भी करना है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे अनासर के ख़िलाफ़ चौमुखी जंग लड़ रही है गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों से, जब से जो तकरीबन 1.5 बरस से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उनकी हुकूमत गिरा कर इक़्तिदार से निकाला गया। तो जनाब शेर अफजल मरवत को कोट करते हुए अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी कि इमरान खान ने हदायत की है फ़ौज मुखालिफ अनासर से दूरी इख्तियार की जाए। अच्छा, मामला यह है कि हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ रहा। इस बात को ज़रा आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा वज़ीर आज़म गुज़रा हो जिसने इतनी ज़्यादा पाक फ़ौज को इज़्ज़त और एहतराम दिया हो, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट क्या हुआ, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की, उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए उस वक्त का जो सियासी माफिया था, जो हैंडलर्स थे, जो सहूलतकार थे, उनका जनाब उन्होंने साथ दिया। बैरूनी एजेंडा भी यही था। अमेरिका से साजिश का आगाज़ हुआ, और उसके बाद फिर तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने हैं। इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन ही से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम अमल में आया, बल्कि अब भी इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद भी इमरान खान जलसों के अंदर जो तकरीर करते रहे, इमरान खान मीर जाफ़र और मीर सादिक का जिक्र करते रहे, आपको समझाने के लिए, आपको बेहतर तौर पर आइडिया देने के लिए कि मामला क्या था। लेकिन जहाँ तक पाक फ़ौज की बात है तो इमरान खान ने हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के लिए
پاک فوج ضروری، پاک فوج کی اہمیت ہے۔ اور پھر عمران خان نے کئی مواقع کے اوپر انہوں نے بات کی پاک فوج کے شہداء کے حوالے سے، پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے سے، اور پھر پاک فوج کی ان تمام تر خدمات کے حوالے سے، اور عمران خان نے بارہا یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج دونوں مل کر پاکستان کو، پاکستانی عوام کو لے کر جا سکتی ہیں جناب آگے۔ اچھا، اب اسی دوران ہوتا کیا رہا، 9 مئی کے بھی خاص طور پر جب واقعات ہوئے، اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ اس سے پہلے نواز شریف کا، مسلم لیگ نواز کا، دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا، اور وہ وتیرہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس قسم کی گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا مہم انہوں نے شروع کی تھی، وہ سارا آپ کے سامنے ہے، باقاعدہ طور پر نام لے کر، نہ صرف پاک فوج کے اس وقت کے حاضر سروس جرنیلوں کے خلاف، بلکہ اس وقت کے جو حاضر سروس جج تھے عدلیہ کے، ان کے خلاف، ان میں سے کچھ جج ابھی بھی ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر گالم گلوچ کی گئی۔ اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کئی بارہا یہ سوال پوچھ چکے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام معصوم کارکنوں کے خلاف تو کارروائیاں ہوتی ہیں کہ جن کو ایک ماحول کا شکار بنا کر گھیر گھار کر جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی جانب لے جایا گیا، اور وہاں پر کچھ ایسے مخصوص عناصر جو ان دنوں بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، جو آج اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر بھی پہنچے، ایسے ہی چہرے اس وقت 9 مئی والے دن جو ہے وہ نظر آئے تھے۔ یعنی ان تمام لوگوں کو تو اٹھا کر غائب کر دیا گیا، کچھ کو فوجی عدالتوں میں پیش کر دیا گیا، کچھ ابھی تک اپنے جو ہے وہ فیملی اہل خانہ سے نہیں مل سکے، غائب ہیں۔ لیکن دوسری جانب نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، خواجہ آصف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، سردار ایاز صادق ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، رانا جو ہے وہ جاوید لطیف ہوں، اور ان جیسے کئی دیگر کریکٹرز، پرویز رشید ہوں، طارق فاطمی ہوں، وہ بالکل کھلے عام پھر رہے ہیں، جنہوں نے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ایک انتہائی گھٹیا، غلیظ اور بے بنیاد پروپیگنڈا مہم کی۔ لیکن اب شیر افضل صاحب کے اس بیان کو کوٹ کر کے شاید یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کوئی کسی قسم کے بیک فٹ پر چلے گئے ہیں۔ معاملہ بیک فٹ پر جانے کا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے ہی یہی موقف رہا ہے، اور عمران خان بارہا یہ بات کرتے رہے کہ 9 مئی کے واقعات کی صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں عدالتی کمیشن کے ذریعے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت چیف جسٹس ہیں، جو کہ اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پی ڈی ایم مافیا کے بھی فیورٹ ہیں۔ تو جناب عمران خان نے تو کہا ہمیں تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، آپ انہی کے ذریعے تحقیقات کروا لیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیجئے، پتہ چلنا چاہیے کہ آخرکار سائفر رجیم چینج آپریشن کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کے پیچھے کون تھا۔ اور عمران خان کسی بھی فورم پر آ کر اس حوالے سے تمام تر ثبوت بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انصار عباسی صاحب ان خبروں کے ذریعے یہ غلط فہمی پاکستانی عوام کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی عمران خان نے جناب کوئی وہ بیک فٹ پر چلے گئے، یا اپنے کسی موقف سے ہٹ گئے، یا کوئی ان کی جانب سے کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ انصار عباسی صاحب اپنے انہی کالموں کے اندر بھی ذکر کر چکے اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے طور پہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان مقبول ترین ہے پاکستان کے اندر۔ جب بھی اب پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ اور پھر یہ بھی آپشن دیا گیا، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی کہا گیا کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف تمام تر معاملات میں ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے، دونوں طرف سے معافیاں تلافیاں ہو جاتی ہیں، تو وہی ماضی کا جو سیم پیج تھا وہ بحال ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ میں ایک دھمکی امیز پیغام بھی انصار عباسی صاحب پہنچاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے دیا گیا ایسے ماحول کے اندر، پہلا تو یہ فارمولہ ہے نا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، جس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ لیکن اگر بالفرض عمران خان جو ہے وہ عام انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت بھی جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا لیتی ہے، تو ایسی صورت میں میسج پہنچایا گیا کہ پہلے دن ہی سے جو حکومت بنے گی وہ کمزور ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہوگی، آگے جا کر ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو یہ خبر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اگلے ہی دن پھر 2 دن مزید چھوڑ کے پھر 1 دسمبر کو پاک فوج زندہ باد عمران خان کا نیا بیانیہ، یہ انصار عباسی صاحب کا ایک اور کالم آیا، اور جس میں ایک بار پھر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب میں کہتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ لڑیں، آپ کو نقصان ہوگا،
لیکن عمران خان نے بات نہیں مانی اور اب عمران خان اس کے بعد پھر 9 مئی ہوا اور عمران خان اب صلح کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ پھر میں ریپیٹ کروں گا، عمران خان سے بارہا رابطے کیے گئے، انہیں کہا گیا 9 مئی کے حوالے سے جو موقف ہے آپ کا اس سے پیچھے ہٹ جائیں، سائفر رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن عمران خان نے یہ بات تو کر دی، یہ بات واقعی انہوں نے کی شیر افضل مروت کو، کہ جو تاثر ہمارے خلاف بنایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی فوج مخالف سیاسی جماعت ہیں یا تحریک انصاف اور فوج کے درمیان کوئی لڑائی کا تاثر ہے، یا کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اگر فوج کے کو بدنام کر رہے ہیں تو ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اس تمام تر عمل میں پاکستان تحریک انصاف کسی طرح سے شامل نہیں، نہ ہی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما، کارکن یا رکن ایسی کسی بھی کمپین کا حصہ ہے، اور نہ ہی عمران خان ماضی میں رہے ہیں، نہ ہی مستقبل میں ایسی کسی کمپین کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انہونی ہو. ایک بار پھر انصار عباسی نے آج کے اپنے کالم کے ذریعے بھی عوام تک یہی زہریلا پروپیگنڈا پہنچانے کی کوشش کی کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ بیک فٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. عمران خان کا ایک بڑا اصولی موقف ہے، آئیڈیل موقف ہے، آج سے نہیں ہے، گزشتہ کئی برس سے ہے، پاک فوج کے کردار کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی کہ سیاست میں ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. بلکہ عمران خان بڑے ہی واضح انداز میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اپنی جو ہے وہ چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھ چکے جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے. ایون کئی انڈین ٹی وی چینلز پر، امریکن اور برٹش ٹی وی چینلز پر انٹرویو دے کے. اور آج جو لوگ عمران خان کے اوپر 2018 کے اندر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب عمران خان ان کے ساتھ مل کر کوئی اقتدار میں آئے، تمام تر چیزیں مکمل طور پر کھل چکی ہیں. 2018 کے الیکشن کے اندر عمران خان کی 20 سے 25 نشستیں ماری گئیں، کم کی گئیں. ان کے ساتھ باپ، مسلم لیگ کا فنکشنل، اس قسم کی ان تمام تر سیاسی جماعتوں کو جوڑا گیا تاکہ وقت آنے پر استعمال کیا جائے، اور پھر وہی ہوا، وہ استعمال ہوئیں اور عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت جو ہے وہ چلی گئی. تو جناب شیر افضل مروت جہاں جہاں خطاب کر رہے ہیں پاک فوج زندہ باد اور شہداء پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور لگنا بھی چاہیے، یہ جناب اسی طرح سے بالکل جو ہے وہ ضروری بھی ہے. اچھا، اب اسی دوران ہوتا کیا ہے، ایک تو چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ پیش ہوں جناب اور بتائیں کہ تحریک انصاف کو جلسوں سے کیوں جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. پھر جناب خبر آتی ہے کہ بیرسٹر گور خان چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، تو اچانک پھر انٹری ہوتی ہے. اب انہی کو میں کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا، جی ایچ کیو کا بندہ کیسے اچانک پہنچتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر. جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں اکبر ایس بابر. 13 سال بعد پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جناب وہ پہنچ جاتے ہیں. ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے یہ کون لوگ ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی پاکستان تحریک انصاف کے یہ رکن ہیں، نامعلوم افراد ہیں، پراسرار ہیں، اور بلوچستان سے ہی ہمیشہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کیوں سامنے آتے ہیں. بلوچستان میں کسی سیاسی جماعت کے علاوہ کس کی حکومت ہوا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے جناب. ان کے لیے دروازے آج وہاں کھولے گئے اور بلوچستان کے رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا اکبر ایس بابر کا، اور انہوں نے کہا جی وقت کم تھا، خود آ گیا، ہمارا دفتر ہے، یہاں کون معلومات دے گا. پھر بلوچستان سے پارٹی کے رہنما نے جواب میں کہا کہ آپ کو تو کوئی معلومات نہیں دے سکتا. پھر اس پر کہہ کے لگ گئے. جنگ نے اس کو باقاعدہ طور پر اس طرح سے پروموٹ کیا. پھر اکبر ایس بابر فرمانے لگے جناب میں پارٹی میں جمہوریت چاہتا ہوں، ادارہ بنانا چاہتا ہوں، ورکر پر بھروسہ کریں، انٹرا پارٹی الیکشن کی معلومات لینے ہیں، طریقہ کار پر معلومات حاصل کرنی ہے، اور کئی بانی ارکان الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم رہنمائی چاہتے ہیں لیکن جہاں پر کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں. اچھا، اب ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا تھا. شرم بھی انہیں نہیں آتی جناب. کون سی سیاسی جماعت؟ پاکستان تحریک انصاف تو نام ہے عمران خان کے ووٹ بینک کا، اور آپ کہاں تھے، کون تھے، کیسے، کب، کیوں کر؟ اور آپ تو ممنوعہ فنڈنگ معاملے کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے خلاف آپ کی درخواست بھی لے کر گئے. پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے نقصان جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی، اور آج آپ ایک مرتبہ پھر کو تقریباً 13 سال بعد اچھے بن رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ جناب دال میں کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری جو دال ہے وہی کالی ہے. اور خیال رکھنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کو، ووٹر فہرست کا بھی اور اس ووٹنگ کے سارے عمل کا بھی، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی جعلی پن جو ہے وہ نظر نہ آئے. اور پھر علی ظفر کی سٹیٹمنٹ بھی کہ قانونی طور پر بیرسٹر گوہر ہی پارٹی چیئرمین ہوں گے. لطیف کھوسہ نے پھر دوبارہ جو بیان دیا ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور عمران خان نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کنفیوژن پیدا نہ کی جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور کاغذ پر قانونی طور پر چیئرمین گوہر خان ہوں گے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ
بلے کا نشان ملنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ اور بہت سے وکیلوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے درخواست بھی دے رکھی ہے، یہ بھی آج انہوں نے بڑا انکشاف کیا۔ لطیف کھوسا نے ابھی تک پی ٹی آئی جوائن نہیں کی، اگر انہوں نے ٹکٹ کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو کچھ ذاتی طور پر درخواست کی ہے تو میں نہیں جانتا، ایسا کہنا تھا جناب علی ظفر کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی خواہش کا جو اظہار ہے وہ کر چکے ہیں، یعنی وکلا برادری مکمل طور پر کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ۔ اور یہی ہے عمران خان کا ایک ڈفرینٹ پلان کہ اگر سیاسی شخصیات کو تنگ کیا جاتا ہے تو وکلا کو تنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا الیکشن میں، ان کو جو ہے وہ بی پلان کے طور پر آگے لایا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد۔ 3 بڑے شہر، بالکل معاف کیجیے گا، 3 بڑے شہر جس کے متعلق آپ کو بتانا تھا، وہاں پر پاکستان کی عوام بڑی تعداد میں بنیر، بنو اور مردان میں، تھوڑی سی فوٹیج آپ کو دکھا دیتا ہوں 10-12 سیکنڈ کی، یہ دیکھیں عمران خان کی آواز، لا الہ الا اللہ جی، مطلب کیا، بنیر، بنو اور جناب مردان، بڑی تعداد میں پاکستانی عوام باہر نکل آئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد۔